ज़ुख़्रफ़ के कमरे में इस वक्त कहकहों और ढोलक की थाप का शोर था। दादाजी के हाँ कहने के बाद जैसे उसकी जीत हो गई थी। गैर बरादरी में शादी करने की उसकी ज़िद आखिरकार पूरी हो रही थी, जिसकी वजह से वो बेहद खुश थी। उसकी सहेलियों ने उसे बीच में बिठा रखा था और उसे बुरी तरह छेड़ रही थी। एक सहेली ने ढोलक पर थाप मारी तो दूसरी ने ज़ुख़्रफ़ के गाल को हल्के से थपथपाया। ज़ुख़्रफ़, तुमने तो अपनी ज़िद पूरी कर दिखाई। आज तक कभी किसी लड़की की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई हमारे ख़ानदान में, पर तुम्हारी हो रही है। एक सहेली ने शरारत से ताली बजाते हुए उसे छेड़ा। हाँ भाई, हमारी ज़ुख़्रफ़ ने तो तारीख़ रकम कर दी है, दूसरी सहेली ने लहराते हुए कहा। दूल्हा भाई ने ऐसा क्या जादू किया है तुम पर, ज़रा हमें भी तो बताओ। ज़ुख़्रफ़ ने शर्माते हुए अपनी सहेली को हल्का सा धक्का दिया। तुम लोग बस करो अब, मुझे पहले इतनी टेंशन हो रही है। अरे दुल्हन, अभी से इतनी टेंशन? कमरे के दरवाजे पर टेक लगाए खड़े 18 साला जिब्रील ने हमेशा की तरह अपनी शरारती मुस्कुराहट के साथ उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जिब्रील की आदत थी, हवेली में कितना ही संजीदा माहौल क्यों न हो, उसकी शरारतें और हंसी मजाक गायब नहीं होता था। उसे देखते ही ज़ुख़्रफ़ की सहेलियों ने उसे वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। अरे जिब्रील, तुम यहाँ औरतों में क्या कर रहे हो? जनान खाने में तुम्हारा क्या काम? जाओ मर्दों में बैठो जाकर। एक सहेली ने उसे हाथ के इशारे से बाहर जाने का कहा। जिब्रील ने ड्रामाई अंदाज में मासूम सा मुँह बनाया और बोला, अरे लो, मैं तो इस घर का सबसे छोटा हूँ, मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ, मुझे भगा रही हैं आप लोग। ज़ुख़्रफ़ ने हंसते हुए उसे घूरा। जिब्रील, तुम अपनी ये फजूल हरकतें बंद करोगे? अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। मैं तो बस लाला के डर से आप लोगों के पास आ गया था, जिब्रील ने हंसते हुए कहा। वो सालिस को हमेशा लाला बोलता था। सालिस जितना अकड़ू और सख्त था, जिब्रील उसके बिल्कुल बरक्स था। सालिस और ज़ुख़्रफ़ दोनों के ही माँ बाप नहीं थे, वो बचपन से यतीम थे। हवेली में बस दादाजी, एक बेवा चची, एक बेवा भुप्पो, सालिस, जिब्रील और ज़ुख़्रफ़ ही साथ रहते थे। उसी पल मुलाजिम ने कमरे के बाहर खड़े होकर हिचकिचाते हुए कहा, जिब्रील बाबा, वो बाहर कुछ लोग आए हैं और बारात के हवाले से बात करना चाहते हैं। लाला भी नीचे आ चुके हैं। जिब्रील ने ज़ुख़्रफ़ को देखकर एक आंख दबाई और मुस्कुराया। आप ही, मैं ज़रा लाला के पास होकर आता हूँ, आप बस सहेलियों के साथ गाने गाइए। वो हंसता हुआ कमरे से बाहर भाग गया, ये जाने बगैर कि बाहर बारात नहीं बल्कि खानज़ादा ख़ानदान की इज्जत उछालने का खेल खेला जा चुका था, जिसका रुख अब बदलने वाला था। हवेली के बाहर खड़े लोगों ने पूरे माहौल में कोहराम मचा दिया था। वह सब हवेली के पुराने और वफादार मुलाजिम थे। उनके चेहरों पर शदीद खौफ और हिचकिचाहट थी। वो दालान के अंदर भागते हुए आए और उन्होंने साफ कह दिया कि गैर बरादरी वालों ने ऐन वक्त पर पगड़ी उछाल दी है और वो बारात नहीं ला रहे। उन्होंने कहा कि उनकी पुरानी दुश्मनी का हिसाब बराबर हो गया। पूरे दालान में मौत का सा सन्नाटा छा गया। चची आमिना ने मौका पाते ही जहरीले अंदाज में तालियां बजाईं और तंज से बोली, इस ज़ुख़्रफ़ के सर पर जो गैर बरादरी का भूत सवार था ना, आज इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला थी। अब भुगतो इसकी ज़िद का अंजाम। बेवा भुप्पो ने रोते हुए चची को टोका। आमना, खुदा का खौफ करो, बच्ची का नसीब दाव पर लगा है और तुम्हें तानों की सूझी है। मैं क्यों ना बोलूं आपा, अब कौन बिहाएगा इसे? चची आमना ने मुंह बनाकर कहा। दादा जान किसी कमज़ोर बूढ़े की तरह नहीं बल्कि एक मजबूत चट्टान की तरह अपनी जगह खड़े रहे। उनके चेहरे पर जलाल और रोब था। उन्होंने दालान में खड़े सालिस की तरफ देखा। सालिस जो हवेली का सख्त और अकड़ू सरदार था। दादा जान की उस एक सख्त नज़र पर फ़ौरन अपनी नज़रें झुकाकर अदब से खड़ा हो गया। वो उनकी बेहद इज्जत करता था।
सालिस, इस हवेली की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। ज़ुख़्रुफ़ का निकाह भी और इसी वक्त तुम्हारे साथ होगा। दादा जान की कड़कदार आवाज़ दालान में गूंजी। ये सुनते ही चची आमिना ने अपने चेहरे पर दुनिया भर की हमदर्दी सजाई और तड़प कर आगे बढ़ी। उन्होंने सालिस के कंधे पर इंतहाई शफ़क़त से हाथ रखा, जैसे उसका दर्द बांट रही हूँ, लेकिन उनकी आंखों में जहर चमक रहा था। बाबा जान, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, मेरे इस मासूम बच्चे पर रहम खाइए। चची आमिना ने सालिस का कंधा थपथपाते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाए। ज़ुख़्रुफ़ की सज़ा आप इस सालिस के पल्ले क्यों बांध रहे हैं? हम सब जानते हैं इस बच्चे का अपना नसीब पहले ही कितना जला हुआ है। इसकी पहली बीवी जो इस पर नामर्दी का इतना बड़ा दाग लगा कर गई, वो माजी का ज़ख्म क्या कम है जो अब इस ज़िद की मारी लड़की को उसके सर थोप रहे हैं। सालिस की तो अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं ख़ानदान में। अब क्या इस दुखियारे की ज़िंदगी में इस लड़की के साथ मज़ीद जहन्नुम बनानी है? ज़ाहिरी शफ़क़त और बातनी जहर से भरे चची के ये अल्फाज दालान में किसी तेज़ाब की तरह गिरे। सालिस ने उनके इस मुनाफ़िक़ाना हाथ के नीचे अपनी मुट्ठियाँ मज़ीद भींच लीं, पर सर दादा जान के एहतराम में झुका रहा। जिब्रील से अपने लाला की ये तौहीन बर्दाश्त न हुई। वो तड़प कर आगे बढ़ा। चची, बस कर दें, लाला के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी और मत कहिएगा। सालिस ने अपना हाथ उठाकर जिब्रील को पीछे होने का इशारा किया। उसी पल ज़ुख़्रुफ़ जो अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी, भागती हुई दालान में आई और रोते हुए दादा जान के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी। दादा जान, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, मैं इस अकड़ू इंसान से शादी नहीं करूँगी, मुझे इसके साथ नहीं बंधना। दादा जान ने वहीं एक सख्त झड़क के साथ ज़ुख़्रुफ़ का हाथ झटक दिया और जलाल में गरजे, बस करो ज़ुख़्रुफ़, तुम्हारे इस फजूल और ज़िद अना की वजह से ये सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। अब हवेली में वही होगा जो मैं बोलूँगा, तुम्हारी ज़ुबान अब बंद रहनी चाहिए। दादा जान का ये रवानी वाला दबदबा देखकर ज़ुख़्रुफ़ खामोश होकर सिसकियाँ लेने लगी और किसी में मज़ीद बोलने की हिम्मत ही ना रही। दादा जान ने काजी साहब की तरफ देखा। निकाह पढ़ाइए काजी साहब। जब सालिस की बारी आई तो उसने अपने दादा जान के फ़ैसले के आगे सर तस्लीम खम करते हुए अपनी संजीदा और भारी आवाज़ में कहा, कबूल है। निकाह की उस रस्मी कार्रवाई के बाद ज़ुख़्रुफ़ को सरदार सालिस खानज़ादा के बड़े और तारीक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। वो बेड के एक कोने पर बैठी लाचार की और सदमे से बुरी तरह रो रही थी। लाल जोड़े का भारीपन उसे अपने गले का फंदा लग रहा था और आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी पल कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुला और सालिस अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नज़र भी बेड पर बैठी रोती हुई ज़ुख़्रुफ़ को नहीं देखा, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। उसके चेहरे पर एक अजीब तीखा गुस्सा और सख्ती तारी थी। वो सीधा अलमारी की तरफ बढ़ा और अपने कपड़े निकालते हुए इंतहाई खुरदुरे और गुस्सीली आवाज़ में बोला, ए लड़की, अपनी सिसकियाँ बंद करो और अपना बिस्तर नीचे फ़र्श पर लगाओ। इस कमरे में तुम्हारी जगह बेड पर नहीं है। सालिस का यह हक़ारत आमेज़ और अकड़ू लहजा ज़ुख़्रुफ़ के ज़ख्मों पर नमक की तरह लगा। उसका अपना गुरूर और अना पहले ही खाक में मिल चुके थे और अब सालिस का ये रूखापन उससे बर्दाश्त न हुआ। उसने अपने आंसू और नफ़रत से सालिस की तरफ देखा। चची आमना के वो जहरीले अल्फाज उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रहे थे। फ़र्श पर बिस्तर? ज़ुख़्रुफ़ ने तंज़िया अंदाज में हंसते हुए कहा। उसकी आवाज़ में जहर घुला था। सरदार सालिस खानज़ादा, अपनी ये झूठी अकड़ किसी और को दिखाना, मेरे सामने नहीं। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी पहली बीवी शगुफ्ता तुम्हें क्यों छोड़कर गई थी। उसने पूरे ख़ानदान के सामने तुम्हारी सच्चाई उछाली थी। तुम सिर्फ नाम के मर्द हो, हकीकत में तो तुम एक नामर्द हो। तुम्हारी इसी कमज़ोरी का दाग छुपाने के लिए दादा जान ने मुझे तुम्हारे पल्ले बांधा है। नामर्द का ये लफ्ज़ और शगुफ्ता का हवाला सुनते ही जैसे सालिस के कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया गया हो। उसके जिस्म का सारा खून एक झटके में उसके चेहरे और आंखों में उतर आया। उसके सर पर खून सवार हो गया। उसने अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, जिसकी गूंज से पूरा कमरा लरज़ उठा।
سالس نے گھوم کر خونخوار نظروں سے زخرف کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا جلال اور غصہ اس وقت دیکھنے لائق تھا۔ وہ شیر کی طرح لپک کر بیٹھ کے قریب آیا۔ زخرف اس کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر بری طرح سہم گئی اور پیچھے ہٹنے لگی، لیکن سالس نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا بازو دبوچ لیا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر بولو۔ سالس کی آواز دھیمی لیکن چٹان کی طرح سخت اور لرزہ خیز تھی۔ چھوڑو مجھے سالس! زخرف کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سالس کے سینے پر ہاتھ مارے، منتیں کی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے غلط نہیں کہا، مجھے جانے دو۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سالس کے اندر کا مردانگی کا غرور اس طعنے سے بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور اب وہ کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زخرف جتنا روتی رہی، جتنا منع کرتی رہی، سالس نے اس کی ہر سسکی اور ہر منت کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس نے اس رات زبردستی زخرف پر اپنا وہ حق زوجیت وصول کر لیا جو ایک شوہر کا ہوتا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند کر سکے اور اپنی مردانگی ثابت کر سکے۔ کمرے کے در و دیوار زخرف کی سسکیوں اور رونے کی آوازوں سے گونجتے رہے، لیکن سالس پر اس وقت جنون سوار تھا جس نے زخرف کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ رات کا وہ مہیب طوفان اب تھم چکا تھا، لیکن اس بند کمرے کے در و دیوار پر اس کی تپش اب بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اگلی صبح جب حویلی کے آنگن میں سورج کی پہلی کرن اتری تو زخرف کی آنکھ کھلی۔ اس کا پورا وجود بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور روح زخموں سے چور تھی۔ وہ لاچارگی سے نڈھال بستر سے اٹھی، غسل خانے گئی اور نہانے کے بعد الماری سے ایک بالکل سادہ سا کرتا شلوار نکال کر پہن لیا۔ اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا، چہرے پر پڑی زردی کو چھپانے کی کوشش کی اور اپنے آنسو ضبط کر کے بوجھل قدموں سے نیچے کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں چچی آمنہ اور پھپھو پہلے ہی موجود تھیں۔ زخرف کو اس سادہ جوڑے میں وہاں آتے دیکھ کر چچی کے چہرے پر ہمیشہ والا مکارانہ اور زہریلا طنز ابھرا۔ انہوں نے زخرف کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اپنی چادر درست کی اور تالیاں بجا کر بولی، اور بھائی کیسی رہی رات؟ بڑا مان تھا نا اپنی ضد پر۔ من پسند لڑکے نے تو منہ پر تھوک کر بارات لانے سے ہی انکار کر دیا اور آخرکار ایک نامرد کے پلے بند ہی گئی۔ تمہیں تو رات پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، تمہارے شوہر نے تو لازمی نیچے ہی بستر لگوایا ہوگا، ہے نا؟ چچی کے یہ زہریلے طعنے زخرف کے دل پر چاقو کی طرح لگے۔ اسے رات کا وہ ہولناک منظر اور سالس کا وہ وحشیانہ جنون یاد آ کر اندر ہی اندر رلا رہا تھا۔ اس کا گلا رند گیا اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، پر اس نے اپنی ضد اور انا کے باعث کسی کو بھنک تک نہ لگنے دی کہ کل رات سالس نے غصے میں کیا تھا۔ وہ اپنی حقیقت دل میں چھپائے کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آنسو سختی سے پونچھے اور آہستہ سے بوجھل آواز میں بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ پھپھو نے زخرف کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ کر اسے پاس بلا لیا اور محبت سے بولی، بیٹا تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ پھر پھپھو نے غصے سے گھوم کر چچی کو جھڑکا، آمنہ تم کیوں ہر وقت اس بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ خدا کا خوف کرو، ابھی اس کی شادی کی پہلی صبح ہے اور تم اپنے تانوں سے باز نہیں آتی۔ زخرف وہاں سے خاموشی سے پلٹ گئی اور کچن کے باہر کھڑا جبریل جو ناشتے کے لیے آ رہا تھا یہ سب دیکھ چکا تھا۔ اس کا دل اپنی بھابھی کے لیے کوڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حویلی کے دالان میں ملازمین کی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ پتہ چلا کہ سردار ثالث خانزادہ کو کسی انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں اسی وقت انگلینڈ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ملازمین ان کا بھاری چمڑے کا سامان اٹھا کر باہر گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ زخرف بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی اور پردہ ہٹا کر دلی افسردگی، پچھتاوے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ نیچے کا منظر دیکھنے لگی۔ ثالث کرتا شلوار پر اپنی کالی چادر اوڑھے اسی روایتی اکڑ اور سرد تاثر کے ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ وہ ملازمین کو کچھ ہدایات دے رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی اوپر کھڑکی کی طرف سر اٹھا کر زخرف کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ثالث کی اس سنگ دلی پر زخرف کا دل بری طرح دکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا کہ یہ انسان تو جاتے جاتے مجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ اتنی بے رخی اور سنگ دلی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، ملازم نے دروازہ بند کیا اور گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ زخرف کھڑکی کا پردہ مٹھی میں بھینچے وہیں جم کر رہ گئی۔ اسی پل دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور جبریل کمرے کے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر پھر سے وہی مانوس اور زبردستی سجی ہوئی شرارتی مسکراہٹ تھی تاکہ وہ زخرف کا موڈ ٹھیک کر سکے۔ ارے بھابھی، لالا تو بغیر بتائے اتنی دور انگلینڈ بھاگ گئے، اب حویلی میں میرا ادھم مچانے پر مجھے کون روکے گا؟ جبریل نے اب اسے بھابھی پکارتے ہوئے ہنس کھیل کر بات کرنے کی
اور اس کی دلجوئی کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن زخرف کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے جبریل کو بھی رات کے اس ہولناک سچ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ بس خاموش رہی، ایک گہری اور محیب خاموشی جو اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ سالس کو انگلینڈ گئے ہوئے 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس پورے عرصے میں اس نے ایک بار بھی حویلی فون کر کے زخرف کی خبر نہیں لی تھی۔ زخرف اس کی سنگ دلی اور رات کے زخموں کو اپنے اندر دفن کیے روز گھٹ رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ صبح اٹھتے ہی اسے شدید الٹیاں آتی، اس سے کچھ بھی کھایا نہیں جاتا، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک صبح اس کی حالت اس قدر خراب ہوئی کہ وہ بیڈ سے اٹھ بھی نہیں سکی۔ دادا جان اور جبریل اسے فوراً شہر کے بڑے ہسپتال لے کر گئے، جہاں لیڈی ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے باہر آ کر یہ مزدہ سنایا: مبارک ہو خان صاحب، آپ کی بہو ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ پر دادا جان نے صدمے سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے تو رہے، پر ان کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا، کیونکہ ان کی نظر میں سالس پر نامردی کا داغ تھا۔ لیکن 18 سالہ جبریل بالکل صدمے میں نہیں آیا، وہ تو لالا کے باپ بننے اور خود چچا بننے کی خوشی میں نہال ہو گیا۔ وہ ہسپتال سے نکلتے ہی شہر کی دکان سے مٹھائی کا ڈبہ لے کر حویلی پہنچا۔ چچی، پھپھو، مٹھائی کھائیے، بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، میری بھابھی ماں بننے والی ہیں، میں چچا بننے والا ہوں۔ جبریل نے دالان میں داخل ہوتے ہی خوشی سے چہکتے ہوئے اعلان کیا۔ جبریل کا یہ کہنا تھا کہ حویلی کے دالان میں جیسے ایک بار پھر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چچی آمنہ اور پھپھو کے چہروں کے رنگ یکدم اڑ گئے۔ ان کی نظروں میں تو سالس نامرد تھا، جس پر اس کی پہلی بیوی شگفتہ داغ لگا کر گئی تھی۔ ایسے میں زخرف کا حاملہ ہونا ان کے لیے ایک مشکوک بات تھی۔ چچی آمنہ نے مٹھائی کا ڈبہ جھٹک دیا اور اپنے مخصوص زہریلے اور تیکھے لہجے میں چلائی: مٹھائی؟ کس بات کی مٹھائی جبریل؟ عقل کے ناخن لو، پورا خاندان جانتا ہے کہ تمہارا لالا نامرد ہے۔ شگفتہ ایسی ہی اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، جب شوہر میں وہ بات ہی نہیں تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس لڑکی نے غیر برادری کے عشق میں اپنے خاندان کے منہ پر کالک مل دی ہے، یہ بچہ اس سالس کا نہیں ہے۔ چچی کے یہ زہریلے طعنے اور تہمت دالان میں گونجی۔ پھپھو یہ سب سن کر بالکل خاموش ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں زخرف کے لیے ایک گہرا شک اور بے رخی ابھر آئی۔ جب زخرف ہسپتال سے واپس آئی تو حویلی کا نقشہ بدل چکا تھا۔ دادا جان اور پھپھو نے زخرف سے بالکل منہ موڑ لیا اور سخت برہمی اور بے رخی برتنے لگے۔ حویلی کے ملازمین بھی چیمہ گوئیاں کر رہے تھے اور ہر کوئی اس معصوم پر تہمت لگا رہا تھا۔ پوری حویلی میں اگر کوئی زخرف کا خیال رکھ رہا تھا تو وہ صرف جبریل تھا۔ وہ روز خاموشی سے زخرف کے کمرے میں جاتا، چچی کے طعنوں سے بچا کر اس کے لیے کھانا لاتا اور اسے تھماتا: بھابھی، آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کھانا کھا لیں، آپ ابھی فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبریل نے نظریں جھکائے انتہائی احترام سے پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا: میں نے لالا کو فون کرنے کی بہت کوشش کی تھی، پر ان کا نمبر نہیں لگ رہا۔ زخرف نے ایک تلخ اور بوجھل مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ہولے سے بولی: ان کا نمبر لگے گا بھی نہیں جبریل، وہ مجھے اپنے سر سے اتار کر پھینک چکے ہیں، مجھ سے نکاح کر کے جیسے انہوں نے مجھ پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ اب وہ مڑ کر اس حویلی کی طرف کیوں دیکھیں گے؟ جبریل کو اپنی بھابھی کی یہ بے بسی دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے جلدی سے کہا: نہیں بھابھی، ایسی باتیں دل میں نہیں رکھیں، لالا بھلے ہی سخت ہیں پر وہ ایسے نہیں ہیں، آپ بس مایوس مت ہوں، میں ہوں نا یہاں آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ زخرف خاموش رہی اور جبریل ایک گہری سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ سالس کی طرف سے اب بھی مکمل خاموشی تھی، جیسے خانزادہ حویلی سے اس کا اب کوئی رشتہ ہی نہ رہا ہو۔ ادھر حویلی کے اندر زخرف کی زندگی ایک جیتا جاگتا عذاب بن چکی تھی۔ دادا جان اور پھپھو کی سرد مہری اور بے رخی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور چچی آمنہ کا کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب وہ ملازمین کے سامنے زخرف کی کردار پر کوئی نیا کیچڑ نہ اچھالتی ہوں۔ زخرف اس انتہائی تہمت اور عذاب کو اپنے اندر سمیٹے گرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے دن کاٹ رہی تھی، اور اس کا حمل کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ جبریل دالان کے اس زہریلے ماحول سے نکل کر تیز قدموں سے زخرف کے کمرے میں داخل ہوا۔ زخرف بیڈ پر سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔
جبریل اس کے قریب آیا اور انتہائی سنجیدگی مگر پورے مان کے ساتھ بولا، بھابھی مضبوط رہیں، اپنے قدم جما کر رکھیں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے۔ لالا پاکستان آ رہے ہیں، کل صبح ان کی فلائٹ ہے۔ دادا جان نے انہیں فون کر کے آپ کی کنڈیشن کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ وہ بہت غصے میں ہے بھابھی، بس آپ نے مضبوط رہنا ہے اور کسی سے نہیں گھبرانا، آپ ثابت قدم رہیے گا۔ جبریل کی باتیں سن کر زخرف کا دل اندر سے بالکل ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں سے ایک تلخ آنسو بہہ نکلا۔ وہ آ رہے ہیں پر غصے میں، یعنی انہیں بھی مجھ پر یقین نہیں ہے، وہ بھی مجھے گناہ گار سمجھ رہے ہیں۔ اس کا دل اس سوچ پر بری طرح لرز اٹھا۔ اگلی صبح حویلی کے بڑے گیٹ پر سالس کی گاڑی آ کر رکی۔ سالس خانزادہ گاڑی سے اترا، اس کے چہرے پر خوفناک جلال اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنے بھاری قدموں سے سیدھا اوپر زخرف کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑی چچی آمنہ نے موقع پاتے ہی اپنے منہ سے زہر پھونکا۔ آ گیا میرا شیر، دیکھ سالس دیکھ، کیسی کالک اس کل موہی نے تیرے منہ پر ملی ہے، تیرے پیٹھ پیچھے اس نے خانزادہ خاندان کی پکڑی اچھال دی۔ سالس نے چچی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ وہ سیدھا زخرف کے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زخرف کھڑی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، پر اس کی ضدی انا اب بھی اس کی آنکھوں میں نمایاں تھی۔ سالس اس کے بالکل قریب آ رکا، اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے زخرف؟ مجھے اس بات کا جواب دو، یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ شگفتہ نے ہم سب کو ڈاکٹر کی وہ رپورٹ دکھائی تھی کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ سالس کا اپنی مردانگی پر شک کرنا زخرف کے دل پر آخری وار تھا۔ اس نے اپنی تڑپتی ہوئی آنکھوں سے سالس کو دیکھا اور تن کر انتہائی تلخ آواز میں بولی، جب آپ کے اپنے دل میں شک ہے سالس خانزادہ، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جائیے اور اپنے اس شک کے ساتھ جیے۔ زخرف کا یہ ضدی اور تیکھا جواب سن کر سالس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے مٹھیاں بھینچیں اور زخرف کے چہرے کے قریب جھک کر انتہائی سرد اور کڑکدار آواز میں کہا، زخرف تمہاری یہ زبان تمہیں ایک دن بہت رلائے گی، بہت رلائے گی تمہیں یہ زبان۔ دونوں کے بیچ بے رخی، نفرت اور غلط فہمیوں کی ایک ایسی اونچی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے اب گرانا ناممکن لگ رہا تھا، اور سالس کی واپسی نے زخرف کی زندگی کو مزید عذاب بنا دیا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ حویلی کے اندر کا ماحول زخرف کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا، جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ چچی کے طعنے اور باقی سب کی بے رخی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ بیڈ پر اکیلے بیٹھے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے زخرف کی انا اور تعلیم یافتہ ہونے کے مان نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں اب اس عذاب پہ اور نہیں رہوں گی، میں سالس سے خلا لے لوں گی اور اس حویلی سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ میرے پاس میری ڈگری ہے، میں تعلیم یافتہ ہوں اور اپنا کوئی بھی کام شروع کر سکتی ہوں۔ مجھے کہیں بھی اچھی جاب مل سکتی ہے۔ میں اس حویلی کے گھٹن زدہ ماحول اور اس تہمت کے سائے میں اپنا بچہ ہرگز پیدا نہیں کروں گی۔ زخرف نے کسی کو بتائے بغیر کورٹ میں خلا کا کیس دائر کر دیا۔ جب یہ بات اس کی سب سے قریبی سہیلی کو پتہ چلی تو وہ گھبرا کر اس سے ملنے آئی۔ زخرف، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ حفصہ نے خوفزدہ ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ یار، تمہارا اتنا بڑا، اتنا پاورفل خانزادہ خاندان ہے، ان کے سامنے اڑنا، کورٹ کچہری جانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ سردار سالس خانزادہ کے سامنے کھڑے ہونا مذاق نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی مزید عذاب بنا دیں گے۔ زخرف نے پورے اعتماد سے سر اٹھایا اور اپنی مضبوط آواز میں بولی، حفصہ، وہ جتنے بھی پاورفل ہوں، میری عزت اور میری انا سے بڑے نہیں ہیں۔ میرے پاس ڈگری ہے، میں تعلیم یافتہ ہوں، میں اپنا کوئی بھی کام شروع کر سکتی ہوں اور مجھے کہیں بھی جاب مل سکتی ہے۔ میں خود کما سکتی ہوں اور اپنے بچے کو اکیلے پال سکتی ہوں۔
پر میں یہاں اپنا بچہ پیدا نہیں کروں گی جہاں ہر روز اس کے نسب پر کیچڑ اچھالا جائے۔ میں یہ کیس واپس نہیں لوں گی۔ کچھ ہی دنوں میں کھلا کا نوٹس خانزادہ حویلی پہنچا تو جیسے ایک نیا زلزلہ آ گیا۔ چچی آمنہ تو جیسے اچھل پڑی، لیکن ثالث کے چہرے پر ایک محیب خاموشی طاری ہو گئی۔ عدالت کی پہلی پیشی کا دن آ پہنچا۔ فیملی کورٹ کے کمرے میں جج صاحب اپنی کرسی پر موجود تھے۔ دونوں فریقین کو کٹہرے میں بلایا گیا۔ زخرف اپنے کٹہرے میں انتہائی باوقار مگر اکیلی کھڑی تھی۔ اس کا حاملہ سراپا اور اس کا پڑھا لکھا ہونا اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سردار ثالث خانزادہ اپنی روایتی کالی چادر اوڑھے اپنے کٹہرے میں مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا۔ جج صاحب نے فائلوں پر نظر دوڑائی اور زخرف کی طرف رخ کر کے پوچھا، زخرف خانزادہ، آپ نے خلا کی درخواست دی ہے، کیا آپ اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی؟ جی جج صاحب۔ زخرف نے کٹہرے کے جنگلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جج کو سیدھا جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی ضدی انا اور مضبوطی تھی۔ جس رشتے میں صرف شک، بے رخی اور میرے کردار پر تہمت ہو، میں اس رشتے میں ایک پل بھی نہیں گزارنا چاہتی۔ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہوں اور اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ میں خلا چاہتی ہوں۔ جج صاحب نے زخرف کا اٹل جواب نوٹ کیا اور پھر دوسرے کٹہرے میں کھڑے ثالث کی طرف رخ کیا۔ خانزادہ صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا آپ اپنی بیوی کو خلا دے رہے ہیں؟ ثالث نے ایک تیکھی اور گہری نظر زخرف پر ڈالی، جہاں اس کا شک اور یقین اب بھی آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس نے جج صاحب کی طرف دیکھ کر انتہائی کڑکدار، سنجیدہ اور بھاری آواز میں صاف جواب دیا، جج صاحب، میں اپنی بیوی کو خلا نہیں دے رہا۔ مجھے اگلی تاریخ دی جائے، میں اس کیس کی اور اس بات کی جڑ تک جاؤں گا۔ ثالث کا جج کے سامنے یہ دو ٹوک اور سخت جواب سن کر زخرف نے کٹہرے میں کھڑے کھڑے غصے سے ثالث کی طرف دیکھا، لیکن ثالث اپنی کالی چادر درست کرتا ہوا جج صاحب کی طرف سے اگلی تاریخ ملتے ہی کٹہرے سے باہر نکل گیا۔ عدالت کی کارروائی ختم ہونے کے بعد جب سب باہر نکلے تو ثالث کے ذہن میں شدید خلجان تھا۔ وہ اپنی کالی چادر درست کرتا ہوا مٹھیاں بھیجے غصے میں سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور حویلی کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ زخرف بھی حویلی ہی واپس آ رہی ہوگی۔ لیکن زخرف کے ارادے اب بدل چکے تھے۔ اس کا حمل اب آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا تھا، اور اس حالت میں وہ اب مزید حویلی کے تانے اور ثالث کے شک کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس نے حویلی کی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے عدالت کے باہر سے ایک الگ ٹیکسی ہائر کی اور اس میں بیٹھ گئی۔ ملازمین اور جبریل کو لگا کہ شاید وہ کسی کام سے جا رہی ہے یا پیچھے ہی حویلی آ رہی ہے، لیکن زخرف خانزادہ حویلی واپس نہیں آئی۔ وہ ٹیکسی لے کر سیدھا بس اڈے پہنچی اور وہاں سے پشاور کے ایک قریبی نواحی گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں اس کی سگی خالہ رہتی تھی۔ خالہ کا گھر حویلی کی سیاست اور خانزادوں کے دبدبے سے بہت دور ایک پرسکون جگہ تھی۔ زخرف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس رہ کر ہی اپنا بچہ پیدا کرے گی اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرے گی۔ جب ثالث حویلی پہنچا اور کچھ دیر بعد ملازمین نے بتایا کہ زخرف کا کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ حویلی نہیں آئی، تو جیسے حویلی میں ایک بار پھر زلزلہ آ گیا۔ جبریل نے پریشانی میں اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ چچی آمنہ نے پھر سے اپنے منہ سے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ لیکن ثالث کے چہرے پر ایک ہولناک محیب خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی ضدی بیوی نے اسے ایک بہت بڑا چیلنج دے دیا ہے۔ زخرف کے حویلی چھوڑ کر جانے کے بعد 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ثالث نے اسے پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈا تھا اور اس کے دماغ میں اس وقت شدید غصہ، انا اور ایک محیب بے چینی چل رہی تھی۔ وہ دن رات ایک کر کے زخرف کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اسے جیسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ حویلی کے دالان میں ثالث تیز تیز قدموں سے چکر کاٹ رہا تھا کہ تبھی ملازم نے بڑبڑاتے ہوئے اندر آ کر کہا، سردار صاحب، وہ باہر شگفتہ بی بی آئی ہیں۔ شگفتہ کا نام سنتے ہی پورے دالان میں جیسے آگ لگ گئی۔ جبریل کی مٹھیاں بھیج گئیں اور ثالث کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ دادا جان جو صوفے پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر جلال ابھر آیا۔ انہوں نے گرجدار آواز میں ملازم سے کہا، بیٹا اس کو اندر۔ شگفتہ جیسے ہی دالان میں داخل ہوئی، اس کا وہ پرانا غرور غائب تھا۔ وہ رو رہی تھی اور نڈھال تھی۔ اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے تڑپ کر دادا جان کے پاؤں پکڑ لیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگی۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی ثالث کے پاس آئی اور اس کے پاؤں پڑ کر گر گڑانے لگی، ثالث، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ شگفتہ نے سسکیاں لیتے ہوئے سارا سچ اگلنا شروع کر دیا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اس نے مجھے جھوٹا دلاسا دیا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ اس نے مجھے یہ گھٹیا مشورہ دیا تھا کہ اگر میں تمہاری مردانگی اور عزت پر کیچڑ اچالوں گی تو مجھ پر کوئی بات نہیں آئے گی، تم سے طلاق بھی آسانی سے مل جائے گی۔
وہ میڈیکل رپورٹ بھی بالکل جھوٹی اور فرضی تھی۔ سالس، تم میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، مجھے معاف کر دو۔ شگفتہ کے منہ سے یہ سچ سنتے ہی دالان میں جیسے بم پھٹ گیا۔ سالس خان زادہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی اپنی مردانگی کا داغ تو دھل گیا تھا، لیکن اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے اپنی سچی اور حاملہ بیوی پر شک کیا تھا۔ اس پچھتاوے نے اس کے اندر ایک پاگل پن اور دیوانگی کو جنم دے دیا۔ اس کا اپنی ذات پر سے ضبط بالکل ٹوٹ گیا۔ سالس بفرے ہوئے شیر کی طرح گھوما اور اس کی خونخوار نظریں سیدھی چچی آمنہ پر پڑی۔ اس نے ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ چچی کو سب کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھ لیا آپ نے چچی، سن لیا اپنے کانوں سے؟ سالس کی آواز دالان کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ آپ کو تو بہت شوق تھا نا تماشا بنانے کا، آپ نے مجھ پر نامردی کے طعنے لگائے۔ چلو میں تو مرد تھا، میں سہ گیا، پر آپ نے میری اس معصوم حاملہ بیوی پر تہمت لگائی، اس کے پاک کردار پر کیچڑ اچھالا، ملازمین کے سامنے میری بیوی کی عزت کی دھجیاں اڑائیں۔ آپ کی زہریلی زبان کی وجہ سے میری بیوی یہ حویلی چھوڑ کر چلی گئی۔ سالس کی اس خوفناک جلال کے سامنے چچی آمنہ نے ڈرنے کے بجائے آگے سے اپنی صفائی دینے کی مکرانہ کوشش کی۔ سالس، تم میری بات تو سنو، میں نے تو جو کچھ بھی کہا وہ تو اسی میڈیکل رپورٹ کو دیکھ کر کہا تھا نا، اس میں میرا کیا قصور؟ بس کر دیں چچی، اپنی یہ جھوٹی زبان اب بند ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ سالس نے چچی کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور ان کی ساری صفائی دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی پیچھے ہٹ گئیں۔ دالان میں کھڑے دادا جان اور پھپھو شرمندگی کے بوجھ سے بالکل جھک گئے تھے۔ ان کی آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں کہ انہوں نے شگفتہ کے اس پرانے جھوٹ پر یقین کر کے اپنی ہی معصوم اور حاملہ بہو پر اتنی بڑی تہمت لگائی اور اس سے بے رخی برتی۔ دادا جان کا وہ مضبوط چٹان جیسا دبدبا آج پچھتاوے کے آنسو بن کر ان کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ سالس کی زندگی سے سکھ چین بالکل غائب ہو چکا تھا۔ دکھ سکھ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر زخرف کی یاد میں گھٹ رہا تھا اور دن رات اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک صبح جب سالس دالان میں سر پکڑے بیٹھا تھا، 18 سالہ جبریل بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر ایک پتہ لکھا ہوا تھا، لالا لالا۔ یہ بھابھی کا پتہ ہے، جبریل نے ہانپتے ہوئے خوشی سے چلایا۔ بھابھی اس وقت پشاور کے ایک نواحی گاؤں متنا میں اپنے خالہ کے گھر رہ رہی ہیں، آپ فوراً وہاں جائیے لالا۔ سالس نے جھٹکے سے اٹھ کر جبریل کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھینا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم امید کی چمک ابھری، پر وہ حیران ہوا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا جبریل؟ کیا تم اس سے ملے ہو؟ نہیں لالا، میں ملا ہوا نہیں تھا، جبریل نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ جب بھابھی حویلی میں تھیں اور سب ان پر باتیں بنا رہے تھے تو مجھے ان کی بہت فکر تھی۔ میں نے ان کے موبائل کے اندر چپکے سے ایک چھوٹی سی ٹریکنگ چپ لگا دی تھی تاکہ ان کی لوکیشن کا پتہ رہے۔ اتنے دنوں سے وہ چپ کوئی سگنل نہیں پکڑ رہی تھی۔ شاید بھابھی نے اپنا موبائل بند کر رکھا تھا، پر آج صبح جیسے ہی انہوں نے اپنا فون آن کیا، اس چپ نے فوراً سگنل پکڑ لیا اور مجھے پشاور کے اس گاؤں متنا کا پتہ مل گیا۔ جبریل کی عقل مندی دیکھ کر سالس کے دل سے اس کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلیں۔ اس نے جبریل کا کندھا تھپ تھپایا اور بغیر کوئی وقت گوائے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور پشاور کے اس گاؤں متنا کی طرف دیوانہ وار روانہ ہو گیا تاکہ اپنی سچی بیوی کے پاؤں میں گر کر اپنے شک کی معافی مانگ سکے۔ پشاور کے خوبصورت اور پرسکون گاؤں متنا میں شام کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ زخرف صحن میں ایک چارپائی پر بیٹھی گہرے سانس لے رہی تھی، لیکن اس کا دماغ اب بھی اسی ایک انسان کی طرف چل رہا تھا۔ بار بار عدالت کے کٹہرے میں سالس کا کہا جانے والا وہ لفظ اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا، میں اس حقیقت کی سچائی تک جاؤں گا، میں خلا نہیں دوں گا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی خود سے سوال کر رہی تھی، کیا انہیں مجھ پر یقین ہے؟ کیا وہ سچ جان کر خاندان والوں کے منہ پر کوئی ثبوت مارنا چاہتے ہیں؟ مجھے ایک بار ان سے بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ زخرف کو اب خود بھی احساس ہو چکا تھا کہ اس نفرت اور ضد کے پیچھے کہیں نہ کہیں اسے سالس خان زادہ سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی۔
جس کا اعتراف اس کا دل اب کر رہا تھا۔ اسی پل خالہ کے گھر کا بڑا لکڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ زخرف نے چونک کر دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ سامنے سردار ثالث خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کا وہ روایتی دبدبا اور اکڑ غائب تھی۔ اس کا حلیہ بالکل بے ترتیب اور بکھرا ہوا تھا۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھیں جاگنے اور رونے کی وجہ سے سرخ اور چہرے پر زخرف کی یاد اور پچھتاوے کا شدید کرب واضح تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح پشاور کی خاک چھان کر یہاں پہنچا تھا۔ ثالث کو اپنے سامنے اس حال میں دیکھ کر زخرف اپنی جگہ سے اٹھی، پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ثالث خانزادہ اپنی ساری سرداری اور انا کو پیچھے چھوڑ کر تڑپ کر آگے بڑھا اور سیدھا زخرف کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے زخرف کے پاؤں پکڑ لیے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ زخرف، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں تمہارا۔ میں نے تم پر اپنے بچے پر شک کیا۔ شگفتہ نے آ کر سب سچ اگل دیا ہے۔ اس کی رپورٹ جھوٹی تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہ بچہ میرا ہے۔ مجھے معاف کر دو زخرف، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ ثالث کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ ثالث کے منہ سے شگفتہ کے آ کر سچ بتانے کی بات سن کر زخرف کے دل کو ایک گہرا جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو آئے، پر اس کے ساتھ ہی اس کی ضدی انا اور زبردست تانے اس کی زبان پر مچل اٹھے۔ اس نے تڑپ کر اپنے پاؤں ثالث کی گرفت سے پیچھے کھینچتے اور روتے ہوئے تلخ انداز میں بولنے لگی، شگفتہ، یعنی شگفتہ نے آ کر بتایا تو آپ کو یقین ہو گیا ثالث خانزادہ؟ میری بات پر، میری پاک دامنی پر، میرے آنسوؤں پر آپ کو ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں تھا؟ اگر وہ عورت آ کر اپنا جھوٹ نہ اگلتی تو میں تو ساری زندگی آپ کی اور اس حویلی والوں کی نظروں میں گنہگار رہتی۔ آپ تو مجھے کبھی سچا مانتے ہی نہیں۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ جائیے اور اپنی اسی شگفتہ کی رپورٹوں پر یقین کیجیے۔ مجھ پر اور میرے بچے پر شک کرنے والے سردار کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زخرف کی کڑک دور اور سچے تانے ثالث کے سینے میں تیروں کی طرح لگے۔ اس کا پچھتاوا اور بڑھ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا۔ اس نے روتے ہوئے زخرف کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور گڑ گڑایا، میں اندھا ہو گیا تھا زخرف، میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، پر خدا کے لیے مجھے اپنے سر سے مت اتارو۔ میں اپنی اس سنگ دلی کی سزا ساری زندگی بھگتنے کو تیار ہوں۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ ثالث کو اس طرح اپنے سامنے بالکل ٹوٹا ہوا اور روتا دیکھ کر زخرف کے اندر کی ساری ضدی انا آخر کار پگھل گئی۔ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی محبت اور پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ثالث کو اٹھایا اور ثالث نے اٹھتے ہی زخرف کو دیوانہ وار اپنے بازوؤں کے بے پناہ حصار میں بھینچ لیا۔ اس خوبصورت، گہری اور تپتی ہوئی رومانی قربت میں دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ ثالث نے زخرف کے ماتھے اور اس کے گالوں پر اپنے لرزتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے، اور زخرف نے بھی اس کے سینے پر سر رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ اتفاق سے خالہ اس وقت برابر والے گھر میں کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔ جب وہ کچھ دیر بعد واپس آئیں اور صحن میں ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آگے بڑھیں اور زخرف کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے بولیں، میں کہتی تھی نا بیٹا کہ ایک بار بات کر کے دیکھ، سب صحیح ہو جائے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ شک سے نئی بات کرنے سے سنورتا ہے۔ ثالث نے خالہ کا شکریہ ادا کیا، ان سے دعائیں لیں اور اسی وقت زخرف کو پورے مان اور عزت کے ساتھ لے کر واپس خانزادہ حویلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ حویلی واپسی پر نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔ چچی آمنہ اپنے کیے پر شدید ذلیل و خوار ہو کر اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھی، جبکہ دادا جان اور پھپھو نے زخرف کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی برہمی کی معافی مانگی اور اسے حویلی کی اصل ملکہ کا درجہ دیا۔ جبریل تو اپنے لالا اور بھابھی کو دوبارہ ایک ساتھ دیکھ کر خوشی سے نہال تھا۔ کچھ ہی مہینوں بعد خانزادہ حویلی کے در و دیوار ایک بار پھر خوشیوں سے گونج اٹھے۔ زخرف کے ہاں بہت ہی پیاری، معصوم اور خوبصورت دو جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ ان دونوں کی شکلیں بالکل اپنی ماں زخرف جیسی حسین تھیں، وہی چمکتی آنکھیں اور وہی معصومیت۔ ثالث خانزادہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگائے زخرف کے قریب بیڈ پر بیٹھا تھا۔
اس کی آنکھوں میں اب سرداری کا غرور نہیں بلکہ زخرف کے لیے بے پناہ محبت اور شکر گزاری تھی۔ شکریہ زخرف، میری زندگی کو دوبارہ زندگی بنانے کے لیے۔ ثالث نے دھیمی اور بے حد رومانوی آواز میں زخرف کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ زخرف نے اپنی بیٹیوں اور ثالث کو دیکھا اور مسکرا دی۔ خانزادہ حویلی کا وہ گہرا اندھیرا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور ان کی زندگی میں محبت کا ایک نیا اور لازوال سویرا طلوع ہو چکا تھا۔